कराची में यौमिया शहरियों से लाखों रुपए मालियत के कीमती मोबाइल छीने जाते हैं। ये मोबाइल कहां जाते हैं, कौन खरीदता है, ये तमाम चीजें आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे। मैं हूं समीर कुरैशी हकीकत क्या के साथ। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं कमेडा कराची मोबाइल डीलर एसोसिएशन के सदर जो हैं मिनहाज गुलफाम। इनसे हम जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिनहाज साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। कुछ बातें हो जाएं ऐसे ही चलते फिरते कि कराची में यौमिया 200 से ज्यादा शहरी मोबाइल फोन से महरूम होते हैं। ये तो वो तादाद है जो थानेदारों की मेहरबानी है कि जो रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं या कहीं सीपीएल सीपीआई, और जो अगर रिकॉर्ड पे ना आने वाली वारदातों की आदाद और शुमार का अंदाजा लगाया जाए तो कराची में हर 3 में से एक शहरी ये स्ट्रीट क्राइम का शिकार जरूर हो चुका होगा। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने एक नहायत अहम मौजू के लिए मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि योमिया 200 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन जो हैं उसको छीना झपटी ये में रिपोर्टेड है। ये रिपोर्टेड हैं बिल्कुल, और हाँ। इससे ज़ायद भी हो सकते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन जो है वो अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। एक एसओपी हमने बनाई हुई है, सीपीएलसी, सिंध पुलिस और कमीडा की मुश्तरका एसओपी है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने दुकानदारों के साथ मिल के करोड़ों रुपए, 30 करोड़ से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन जो है वो गुज़िश्ता तकरीबन 5 से 8 सालों के अंदर रिकवर करके हमने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी मदद से मुतासरा शहरियों को दिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि क्राइम जो है उसका रेशो हम लोग कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, मगर इसके साथ-साथ अब क्राइम रिपोर्ट हो रहा है। हमने अपने दुकानदारों को और शहरियों को अवेयर किया है कि अगर आपके साथ कहीं क्राइम होता है, कहीं चोरी या छीना-झपटी की वारदात होती है, तो आप रिपोर्ट लाज़मी कराएँ। अगर वो रिपोर्ट कराएँगे सीपीएलसी में और मुतल्लिका इदारों को, तो वो तब ही मुमकिन होगा उसकी रिकवरी। तो अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक एप्लीकेशन है सीपीएलसी की जो इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च हो रही है, और इससे वो जो मुतासरा शहरी हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी और हमारे दुकानदारों के लिए भी फ़ायदेमंद। ये तो मुख्तलिफ औकात में ये चीज़ें होती रहती हैं। पुलिस की जानिब से भी मुख्तलिफ ऐप्स जो हैं वो मुतारिफ कराई गई, अब सीपीएलसी करा रही है। सवाल ये उठता है, कराची में छीना झपटी वाले मोबाइल कहाँ जाते हैं? क्या कराची के दुकानदार छीने और चोरी किए गए मोबाइल की खरीदो फरोख्त में मुलविस हैं? देखें, कह सकते हैं कि माज़ी में ऐसा कहीं हो सकता था कि दुकानदार कहीं मुलविस होंगे। बहुत सारे हमारे जो ताजिर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार और एहसन तरीके से काम करते हैं, और बहुत सारी काली भेड़ें हर शोबे में होती हैं, हर महकमे में होती हैं, और हो सकता है कि हमारी नज़र से ओझल हों कुछ दुकानदार जो इस किस्म का काम करते हों, मगर ये दुकानदारों की ही मदद से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मोबाइल फ़ोन की रिकवरी वो मुमकिन हो सकी है। मोबाइल कहाँ जाते हैं, ये बिल्कुल हमने तमाम इदारों को बताया है कि कराची से बरास्ता अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, हबचोकी से, और ईरान जा रहे हैं। बहुत सारे शवाहिद ऐसे मिले और लोकेशन ऐसी आई हैं जो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, क्योंकि कराची में हमारे दुकानदार ने एसओपी को फ़ॉलो किया ईमानदारी से, और हमने जितनी सख्ती की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर, तो उसके बाद वो मोबाइल फ़ोन या तो खुल के बिकना शुरू हो गए पार्ट्स की सूरत में, या तो वो आउट ऑफ कंट्री जाना शुरू हो गए। इसके लिए हमने मुतल्लिका जो इदारे हैं हमने उनको लेटर भी लिखा, और उनको हमने शवाहिद भी फराहम की कि इसकी लोकेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्री की आ रही है। अच्छा, आप एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है उसके सदर हैं। कराची पुलिस छीने गए मोबाइल फोन्स की बरामदगी में नाकाम क्यों? देखिए, अमरीकियों की गाड़ी छिन जाती है, वहां पे छिन जाती है, चोरी होती है। वो अपनी गाड़ी को सूंघते सूंघते कराची पहुंच गए, उसकी लोकेशन ट्रेस हुई, ये सारी चीजें हुई। क्या कराची पुलिस सदर से छीना गया एक मोबाइल तक ट्रेस करने की सलाहियत नहीं रखती या करना नहीं चाहती? वजह क्या है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स कुछ लें ना लें, आपसे मोबाइल जरूर लेके जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका मतलब कहीं तो खपत होगी ना, जो आपसे मोबाइल लेके जाते हैं। तो इनका असल खरीदार कौन है मोबाइल फोन्स का? तो यही तो सारी चीजें हैं कि कहाँ बिक रही है। देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं कि पुलिस को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और एजुकेट किस तरीके से अब होगा। भी एजुकेट करने की जरूरत है। बिल्कुल एजुकेट करने की ज़रूरत है। रोज नए नए तजुर्बे तो किए जा रहे हैं हमारी पुलिस के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर इसमें एजुकेट जो है वो वर्कशॉप की सूरत में जो अफसरान बाला हैं उनको चाहिए कि जो नीचे के लोग हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है, उनको तरबियती नशिस्त जो है उनकी बनाई जाए, और उनको बताया जाए कि आया
یہ جو موبائل فون ہے یہ شہریوں کی زندگی کی جان اور مال کے لیے کتنا ضروری ہے. یہ چیز سمجھیے گا، ایک موبائل فون کے لیے ایک ہمارا تاجر بھی شہید ہوا یہیں سولجر بازار میں قریب میں. جو ہمارا تاجر تھا معیز، اس سے چھینا جھپٹی کے دوران اس کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا. اور ہمارے بہت سارے ایسے دیگر جو تاجر ہیں وہ اسی چیز میں زخمی ہوئے، اور عام شہری بھی ہمارے جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے. پولیس کو چاہیے کہ ایک میکانزم بنائے. ہم تاجر تو اپنا جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی مگر نااہلی تو ہے نا پولیس کی؟ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر ہوگی، بالکل ہے، یقیناً ہے ہوگی، نااہلی. بالکل ہے، اس میں یقیناً ہوگی. بہت ساری ہاں. جگہوں پر ایک آپ کے پاس جب ٹیکنیکل اکوپمنٹس آ گئے، آپ کے پاس جدید دور کی سہولیات آ گئی، اس کے باوجود اگر ایک موبائل فون جو ایک آئی ایم ای سے ٹریس ہو جاتا ہے، ایک لوکیشن سے ٹریس ہو جاتا ہے، مگر نااہلی کہہ لیں، سستی کہہ لیں، یا کوئی ایسے عناصر کہہ لیں، یا سختی کا ایلیمنٹ نہ ہونا کہہ لیں، میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں گا افسران بالوں کو بھی کہ یہ شہر، یہ ملک اب اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. دنیا کا تیسرا بڑا شہر، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، اور یہ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دینے والا شہر، اس دنیا کی نظریں جس شہر کراچی پر ہے، اس میں بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو رہے ہیں. تو یہ مایوسی جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. جو ہمارے نوجوان ہیں جو ابھی موبائل فون کا دیکھیں، موبائل فون کا یوزیج جو ہے نا، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اب ہماری یہ بک بھی ہے، یہ ہماری یونیورسٹی بھی ہے، یہ ہمارا اسکول بھی ہے. کیونکہ موبائل فون کے اندر تمام تر سہولیات ہیں. پہلے ہم دیکھتے تھے جو ہمیں اسکول کا کام ملتا تھا وہ ڈائریز میں ملتا تھا. اگر کسی ایک شہری کا موبائل فون چلا جاتا ہے تو وہ اپنے خاندان کی یادوں سے محروم ہو جاتا ہے. اس میں اس کے بڑوں کی یادیں ہوتی ہیں، تصاویر ہوتی ہیں، فیملی کی تصاویر ہوتی ہیں، اس میں اس کا ڈیٹا ہوتا ہے، اس میں اس کے باقی دیگر جتنی بھی فیملی کی، یا آپ سمجھ لیں کہ یونیورسٹی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر ہوتی ہیں. تو اس کو میک شور کرانا ہوگا کہ ہمارے جو شہریوں کے تحفظ کو یہ سمجھ لیں کہ خاص طور پر اس پر فوکس کرنا ہوگا. ایک موبائل فون کے لیے قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع جا رہی ہیں. اور خاص طور پہ ابھی ہمارے ایک تاجر کے ساتھ ایک نہیں بلکہ گزشتہ 2 ہفتے میں 6 وارداتیں ہوئی ہیں، جن کے جو ملزمان ہیں صرف ایک واردات کے پکڑے گئے، اور ابھی تک ان 5 کے جو ہیں وہ نہیں پکڑے گئے. ہمارے دوست ہیں، ان کے موبائل چھن جاتے ہیں، 2 دن تک لوکیشن آ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کی پولیس حرکت میں ہی نہیں آتی. پولیس کسی طریقے سے حرکت میں نہیں آتی. ہم بھی زبردستی پریشر کر رہے ہوتے ہیں، اوپر بتا رہے ہوتے ہیں، یا کیونکہ آتے ہیں لوگ، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، لیکن وہ موبائل ٹریس نہیں ہو پاتا. تو اس کا مطلب یہ نااہلی ہوئی نا پولیس کی. دیکھیں بہت ساری جگہوں پر ہم یہی کہیں گے کہ پولیس کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جو نیچے کے لوگ ہیں، جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے، ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو زیرو ٹالرنس پالیسی دیں. 1 ہفتے کا ٹائم دیا جائے کہ یہ موبائل فون، میں افسران بالا ایڈیشنل آئی جی کراچی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی موبائل فون ریکور نہیں ہوتے، یا کوئی تفتیشی وہاں پر جو اپنی کہیں نااہلی دکھا رہا ہے، تو اس کو چینج کیا جائے، اور باقاعدہ اس پر ایک کمیٹی بنائی جائے جو ہر ماہانہ رپورٹ دی جائے کہ کتنے موبائل فون یا کتنے لوگوں سے، شہریوں سے ڈکیتی ہوئی اور اس کا ریزلٹ کیا ہے. یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ تاجر اپنے آپ کو بھی سیف محسوس کرے گا، اور یہ شہری بھی اپنے آپ کو سیف محسوس کریں گے. آپ کی ایسوسیشن ہر چند ماہ بعد کروڑوں روپے کے موبائل فون واپس کرتی ہے. اس میں پولیس کو بھی، اسٹیک ہولڈر پولیس بھی ہے اس کے، وہیں پہ پروگرام کرتی ہے. یہ وہی موبائل ہوتے ہیں جن کا ای ایم آئی بلاک ہو جاتا ہے یا چھینے گئے ہوتے ہیں سی پی ایل سی کے توسط سے. تو یہ جتنے بھی برآمد جو ہوتے ہیں، موبائل تو ضبط کر لیتا ہے دکاندار، تو کیا ملزمان نہیں پکڑے جاتے؟ دیکھیں ملزمان کے لیے یہ ہے کہ ملزمان جو بیچنے آتا ہے نا، کسی سے بھی آپ 40-50 ہزار کا موبائل فون لے کر رکھ لیتے ہیں، تو وہ ہمارے دکاندار کو بھی، ہمارے عہدیدار کو بھی دھمکی دے کر جاتا ہے. اگر تو وہ اور کرمنل ہوتا ہے تو وہ فون پھر وہیں بھاگ جاتا ہے، یا کوئی ہاتھا پائی ہوتی ہے. اور ایسے ماضی میں واقعات ہوئے ہیں ہمارے عہدیداروں کے ساتھ بھی، چیئرمینز کے ساتھ بھی، اور دکانداروں کے ساتھ بھی. تو وہ ہمیں کہہ کے جاتا ہے کہ آپ یہاں سے باہر نکلیں گے ہم آپ کو مار دیں گے. تو پولیس کا کام تحفظ فراہم کرنا ہے. اچھا، اس میں بہت سارے ملزمان جو ہیں وہ پکڑے بھی جاتے ہیں، اور جو ہم نے خود جو متعلقہ تھانے ہیں ان کو ہم نے وہ ملزمان دیے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے کہ وہ اگلے دن ہی 4-5 وکلا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یا تو تفتیشی کمزوری ہوتی ہے. آپ عدالتی نظام کو کہہ دیں نا، آپ تفتیش کی نااہلی کہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری تفتیشی نااہلی ہے ہاں. کہ ان کو اس سطح پر تفتیش نہیں کیا جاتا، یا ان سے اس سطح کی تفتیش نہیں کی جاتی. کیونکہ کرمنل جو ہے نا، وہ چاہے ایک پین چوری کرے یا ایک موبائل چوری کرے،
چور کی سزا وہی ہونی چاہیے، قانون میں وہی ہے، مگر اس کے تفتیشی عمل جو ہے اس کو بہتر اور احسن طریقے سے جو تفتیشی اہلکار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ادا کریں تاکہ تاجر بھی محفوظ ہوں، اور پولیس کے اوپر یہ جو داغ ہے، بدنما داغ، کہ چاہے کرپشن کا ہو یا نااہلی کا ہو، وہ داغ بھی دھلے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں تفتیشی جو اپنا احسن اور بہتر طریقے سے کردار ادا کریں، مگر کچھ لوگوں کی وجہ سے پورا محکمہ جو ہے وہ بدنام ہے۔ اچھا، تقریباً 1 مہینہ پہلے کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا دہشت گردی کا، جس میں علی مرتضیٰ ایک تاجر تھا، وہ دہشت گردوں کا نشانہ بن گیا۔ آپ نے یا کمیڈا نے ذاتی طور پر اس کے لیے کوئی اقدامات کیے، اس کے گھر والوں کے لیے کوئی اقدامات، یا کمیڈا ایک تنظیم ہے؟ دیکھیں صرف علی مرتضیٰ نہیں، ہمارا ایک تاجر معیز بھی شہید ہوا تھا، ایک ہمارا غفار جو مارکیٹ کا ہمارا ایک تاجر تھا، ہاشمی مارکیٹ کا، وہ بھی شہید ہوا تھا، ایک ہمارا دانیال سرینا مارکیٹ کا جو ڈمپر تلے کچلا گیا تھا وہ بھی شہید ہوا تھا۔ تو ایسے بہت سارے تاجر ہیں الحمدللہ جن کے لیے کمیڈا نے اقدامات کیے ہیں، اور شہید جو ہمارا تاجر ہے مرتضیٰ، اس کے لیے ہم نے باقاعدہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بات بھی کی، الحمدللہ وہ تشریف لے کے آئے، اور انہوں نے جو ہے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے نام پہ، شہید کے نام پہ کوئی ہاسپٹل یا سڑک منسوب کی جائے، اور ان کے جو بچے ہیں ان کی کفالت کا ذمہ جو ہے وہ صوبائی حکومت جو ہے وہ لے، اور انہوں نے اس کا وعدہ کیا کہ الحمدللہ 16 سال تک ان بچیوں کی کفالت کا ذمہ بلوچستان حکومت لے گی، اور جو ہماری بہن جو ہاسپٹلائز رہی ہیں ایک نجی ہاسپٹل میں، اس کے جو بھی اخراجات ہیں وہ بلوچستان تو حکومت کیے نے انہوں نے؟ برداشت کی۔ بالکل الحمدللہ انہوں نے کیا۔ اچھا، کیے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کیڈا اور کمیڈا، کیڈا پہلے بنی ہوئی تھی، آپ بھی اس کا حصہ تھے، اس کے بعد کمیڈا کا وجود آیا، کیوں آیا؟ آخر اس کا وجود کیوں ہوا کمیڈا کا؟ جب ایک کیڈا چل رہی تھی، کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن جب چل رہی تھی، تو اس کے بعد کمیڈا کا وجود کا کیوں احساس ہوا کہ اس کو وجود میں لایا جائے؟ دیکھیں کیڈا ایک جیسے کہا کہ ایک پرانی تنظیم رہی ہے، ایسوسی ایشن، جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹتا بھی ہے الحمدللہ، اور اس کے لیے ہمارے کچھ تاجروں کے تحفظات تھے، ہمارے دکانداروں کے تحفظات تھے، اور میں نے کیڈا کا ایک حصہ رہا ہوں الحمدللہ، اور ایز اے چیئرمین لا اینڈ آرڈر میں سرو کرتا رہا ہوں، اور وہاں رہ کر میں نے نظام کے خلاف لڑا ہوں، اور بہت زیادہ کوشش کی کہ ہمارے تاجروں کو تحفظ فراہم کیا جائے، مگر کچھ چیزیں یا کچھ باتیں ایسی ہو گئی تھی کہ لوگوں نے، جو ہمارے تاجر ہیں، جو ہمارے مارکیٹ کے دکاندار ہیں، انہوں نے کہا کہ منہاج بھائی یا تو آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے کیونکہ آپ ان کا حصہ ہیں، یا تو آپ ساتھ نہیں ملے ہوئے تو آپ پھر کوئی ایسے اقدامات کریں جس میں ہم تاجر اپنے آپ کو سیکیور محسوس تو کریں۔ کیا شکایات کیا تھی؟ دیکھیں شکایت صرف ایک نہیں تھی، شکایات کا انبار تھا کہ کسی کے کام کرانے کے پیسے لیے جاتے ہیں، اچھا، اگر کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے اس کا مسئلے کا حل کرانے کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ بہتر انصاف رکھنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، تو انصاف کی طاقت میرے رب کی ہے۔ جب ایک منصب اللہ پاک نے آپ کو عطا کر دیا اور اس منصب کے ساتھ اگر آپ نا انصافی کرتے، انصاف نہیں کرتے، تو پھر آپ اس منصب کے لیے نااہل قرار دیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ ایک سیاسی تنظیم سے بھی ان کی وابستگی ہو گئی تھی، اور اگر آپ صدارت رکھتے ہیں تو آپ پھر اس سیاسی تنظیم سے الیکشن بھی لڑتے ہیں، اور آپ اپنے حلقے میں اس سیاسی تنظیم کے نام پر، اس سیاسی جو جماعت ہے اس کے نام پر آپ ایسوسی ایشن کے سے فنڈ لیتے ہیں، اور آپ ایسوسی ایشن کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اور جا کے آپ میرے لیے کروڑوں روپے لے کر آئیں، تو پھر کہیں آپ اس سیٹ کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کر رہے، آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ریزائن دے دیں۔ اور کیڈا میں موروثیت تھی، پہلے باپ، پھر بیٹا، پھر اس کے بعد ایک بھائی ریڈی ہے، پھر اس کے بعد ایک بھائی ریڈی ہے، پھر اس کے بعد ایک بیٹا ریڈی ہے، تو یہ ایک موروثیت جو ہے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، ایک شفافیت ٹرانسپیرنسی کے نظام کے لیے الحمدللہ کمیڈا وجود میں آئی، اور کمیڈا نے الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہیں، تمام تاجر ہیں، اور تمام کا ریکارڈ جو ہے الحمدللہ وہ کرسٹل کلیئر ہے، سب کے سامنے، اور اس کی جیتی جاگتی مثال الحمدللہ آپ کے سامنے کہ ابھی حال ہی میں 1.5 سے 2 سالوں میں 6 الیکشن ہوئے، کیڈا ورسز کمیڈا، جو مختلف مارکیٹس میں ہوئے، جس میں جیلانی مارکیٹ ہے، جس میں ناز اینڈ جنا ہے، جس میں جیو مارکیٹ ہے، جس میں ابھی حال ہی میں ایک کورنگی کا الیکشن ہوا ہے، اور دوسری دیگر مارکیٹس ہیں الحمدللہ، وہ ہم نے 6 کے 6 الیکشن الحمدللہ ہم نے جیتے ہیں۔
تو یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، تاجروں کا اعتماد ہے، اور تاجر اب چینج چاہتا ہے، اور وہ چینج جو ہے وہ مثبت چینج چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو تحفظ فراہم کیا جائے، تاجروں کے جو مسائل ہیں اس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے، اور الحمدللہ کمیڈا جو ہے وہ اپنے اس ویژن کو لے کر چل رہی ہے۔ اب اس میں کچھ گونج بھتہ خوری کی بھی سنائی دے رہی ہے، جیسے کہ یہ کچھ بورڈ لگ رہے تھے، سائن بورڈز وغیرہ لگتے تھے، اس میں جھگڑے کی کیا اصل وجہ یہ سائن بورڈز تھی یا بتہ خوری تھی؟ یعنی وہاں سے بھی یہ آوازیں لگتی ہیں کہ آپ لوگ بتہ خوری کرتے ہیں، آپ لوگوں کی جانب سے بھی یہ آوازیں لگتی ہیں بتہ خوری، تو بتے کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ یہ پیسہ کس کو جاتا ہے؟ یہ سائن بورڈز کا پیسہ کون کھاتا ہے؟ جھگڑے کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جھگڑے کی اصل وجہ جو ہے وہ شفافیت کا نہ ہونا، ٹرانسپیرنسی کا نہ ہونا، لوگوں کے ساتھ زیادتی، ظلم اور بھتہ خوری۔ بھتہ خوری کا جو لفظ ہے وہ ہماری کمیڈا نے رکھا تھا کہ یہ لوگ بھتہ خوری کر رہے ہیں، اور اس کے ہمارے پاس شواہد ہیں۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ وہ شواہد ہم یہاں فراہم کریں گے، اگر وہ بندہ یا ان کی کوئی تنظیم جو ہے وہ یہاں پر ڈینائی کر دیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے شواہد رکھیں گے، کوئی بھی ہم زبانی کلامی بات نہیں کر رہے۔ دوسری چیز، آپ نے بورڈوں کا ذکر کیا، بہت اچھی بات ہے۔ دنیا میں ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا کاروبار ہے، بزنس ہے۔ فیس بک بزنس ہے، انسٹا بزنس ہے، بزنس ہے۔ آپ سوشل میڈیا چلائیں گے آپ کو ویوز ملیں گے، بزنس ہے۔ کہیں آن لائن مارکیٹنگ ہوتی ہے، کہیں آف لائن مارکیٹنگ ہوتی ہے، مگر اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بزنس میں کر رہا ہوں اور کوئی اور باہر سے بندہ آ کے بولے کہ یار یہ آپ نے بزنس کیا ہے، آپ نے اس کے ٹیکس پورے بھرے ہوئے، آپ نے اس کے کاغذات پورے کیے ہوئے، الحمدللہ آپ نے سائٹ خریدی ہے، تو یہ آپ نے کیوں لگا، اس کے پیسے ہمیں دیں۔ تو کمپنیز کو اس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا تھا کہ آپ یہ بورڈ لگا رہے ہیں، ہم اس کو توڑوا دیں گے۔ کمپنیز کا یا تاجروں کا یہ کہنا تھا آپ کو ہم اس کے پیسے کیوں دیں، اور اس کے خلاف، اس نظام کے خلاف الحمدللہ وہ آواز میں نے اٹھائی، ہماری ٹیم نے اٹھائی، جس میں ہمارے سینئر نائب صدر ہیں، جنرل سیکریٹری، ہماری پوری کابینہ ہے الحمدللہ۔ ہم نے وہ آواز اٹھائی کہ بھائی جس کی جو جگہ ہے وہ اپنی حلال روزی کما رہا ہے، وہ خرید کے کما رہا ہے، وہ بٹ کے ذریعے کما رہا ہے، اگر وہ کوئی اس کی بولی لگاتا ہے اور خریدتا ہے اور کاغذات آفیشیلی پورے کرتا ہے، کسی بھی بورڈ کے، کسی بھی آف لائن مارکیٹنگ کے، سائن بورڈ کے، اگر وہ کاغذات پورے کرتا ہے تو کوئی تیسرے بندے کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس سے بھتہ مانگے، کہے کہ آپ یہ دے دیں ورنہ میں بلیک میلنگ کے ذریعے توڑوا دوں گا۔ تو دنیا میں ایڈورٹیزمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں صدر ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور موبائل ہب ہے، تاجر جو ہے پاکستان کا سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے موبائل الیکٹرونکس کے تاجر دیتے ہیں، اور ان تاجروں کو آپ بلیک میل کر رہے ہیں، ان چائنیز کمپنیوں کو آپ بلیک میل کر رہے ہیں، ان کے خلاف تو کہاں کہاں سے لیٹر آئے ہیں اور انہوں نے کہاں کہاں جا کر اپنی معافیاں مانگی ہیں، اس کے بھی ثبوت ہمارے پاس شواہد موجود ہیں۔ تو الحمدللہ ہم تو کاروباری ہیں، بزنس ہے، نام سے رجسٹرڈ ہیں، ایف بی آر میں بھی رجسٹرڈ ہیں، ہر جگہ الحمدللہ۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا کاروبار ہے، آپ آئیں اپنا کاروبار تو بتائیں ہمیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں، جیسے الحمدللہ ہم نے 6 الیکشن جیتے، اسی طریقے سے آئیں میدان میں۔ ان کے والد صاحب کہتے تھے ریفرینڈم کروا لیں، ہم چیلنج دیتے ہیں، آپ تو الیکشن نہیں کرواتے، قابض ہیں، آپ نے 3 الیکشن کروائے، تینوں الیکشن میں آ رہے، ایک دفعہ وحید میمن صاحب سے آ رہے، ایک دفعہ ادریس میمن صاحب سے آ رہے، اس سے پہلے ایک دفعہ یہ آ رہے، تو ہم تو کہتے ہیں آپ الیکشن کروائیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یہ ابھی ان جون کا جولائی سے، ٹینیور تو ختم ہو چکا ہے کیڈا والوں کا، بالکل میں اسی ان بات کا پہ آ رہا تھا، ٹینیور ختم ہو چکا ہے، اور اب کیڈا کے الیکشن کب ہے، اور الیکشن ہوتے ہیں تو آپ حصہ لیں گے؟ میں اسی بات پہ آ رہا تھا، ان کا ٹرن اوور ختم ہوئے 2 مہینے ہو گئے، اور ان کے ڈر کا عالم دیکھیں کیڈا کا، کہ انہوں نے ہمارے نام ہٹا دیے لسٹوں سے، جو یہ ماضی میں کرتے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ڈر کے مارے ہماری تمام کابینہ کے، ہمارے لوگوں کے نام لسٹوں سے خارج کر دیے۔ آئی ایم اسٹل ممبر کیڈا، میں ابھی بھی کیڈا کا ممبر ہوں، اور انہوں نے وہ لائف ٹائم ممبر کی رکنیت کینسل ہی نہیں ہو سکتی، جو ہمارے 28 لوگ ہو رہے ہیں ان کی رکنیت کینسل ہی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ڈر کے مارے الیکشن میں، خوف سے، شکست کے خوف سے انہوں نے وہ نام ہٹائے، کیونکہ میں اس کابینہ کا حصہ ہوں ابھی بھی، اور 2019 سے لے کر 2026 ہو گئے انہوں نے الیکشن نہیں کرائے۔ جو ماضی میں انہوں نے الیکشن کروائے اس میں یہ بری طریقے سے شکست ان کو ملی ہے، اور ابھی بھی اس ڈر سے الیکشن جو ہے یہ خاموشی سے کرائیں گے، یہ اخبار میں 1-2 ایڈ دے دیں گے۔ اگر ان کو ڈر نہیں ہے، یہ اپنی الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کریں، ہماری لسٹیں ہمیں پرووائڈ کریں، ہم انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور ہم بتائیں گے کہ آئیں میدان میں، پتہ چلے، کیونکہ ہماری تو اپنی ایک تنظیم ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کیڈا کے الیکشن لڑنے کی۔ الحمدللہ ہم کمیڈا جو ہے، ہم اتنے عرصے میں ان سے زیادہ فعال ہیں
اور ان سے بہت زیادہ الحمدللہ ہماری 100 سے زائد مارکیٹس میں عہدیداران موجود ہیں، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے جو لاسٹ 6 الیکشن. تو یہ لسٹیں نہیں دے رہے تو اب کس طریقے سے پھر آپ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ لسٹیں بالکل نہیں دے رہے، اور یہ ابھی ان کی مطلب یہ جو شکست کا عالم ہے یا خوف کا عالم ہے، الحمدللہ یہ اسی بات کی نوید ہے کہ یہ ہم سے ابھی سے ڈر گئے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کورٹ کے تھرو ہم جائیں، کیونکہ ہم قانونی جو ہے قانون پر یقین رکھتے ہیں، لا اینڈ آرڈر پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انصاف ہمیں ملے. کیڈا کی جانب سے کوئی آپ کے موقف پر کیا اعتراض کیا جا رہا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا دونوں ایسوسی ایشن کے درمیان بات چیت سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات چیت ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. میں جو ڈائلاگ ہے میں اس کا ہمیشہ سے حامی رہا ہوں. مثبت بات چیت ہو سکتی ہے، اور مثبت بات چیت صرف سمیر بھائی اسی صورت میں ہوگی کہ جو ہمارا ویژن ہے یہ اس پر آئیں، یہ موروثی سیاست ختم کریں، اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیں، کسی نئے لوگوں کو لے کر آئیں، اور خاص طور پر اس چیز کا عہد کریں کہ آئندہ یہ مارکیٹ میں اپنا کاروبار کریں گے، جو کہ ان کا کاروبار نہیں ہے. یہ تو مارکیٹ ان کا کی کوئی بزنس نہیں ہے مارکیٹ میں؟ بالکل نہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں پھر مارکیٹ میں بیٹھ کے جب ان کا کوئی بزنس نہیں ہے؟ یہ ایسوسی ایشن کے تھرو جو معاملات ہیں کہ کسی کا مسئلہ حل کروا دیا، اس کے پیسے لے لیے، یہ ٹرانسپیرنسی سے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ سامنے آ جائیں. میں بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں گا کہ یہ بہت بڑا ایک پوڈ کاسٹ ہے، یہاں بٹھائیں، ساتھ بٹھائیں، میں شواہد انشاءاللہ فراہم کروں گا چیزوں کے لیے. یہ بیٹھیں ساتھ اور یہ بتائیں کہ ان کا کیا کاروبار ہے، اور ہم بتائیں گے ہمارا کیا کاروبار ہے. اور سیکنڈ یہ کہ جو بھتہ خوری کا ایلیمنٹ ہے، ہم ساتھ بیٹھیں گے، اس کو یہ ختم کریں. جس سیاسی تنظیم سے یہ الیکشن لڑیں، یہ اس سے، کیونکہ انہوں نے ان کو آن کرنے سے انکار کر دیا، یہ وہاں سے ریزائن کریں. کیونکہ آئین میں جو کیڈا کا آئین ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے بائی لاس میں کہ آپ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ایک آپ سیاسی تنظیم سے بھی الیکشن لڑیں گے. جو تاجر ہوتا ہے وہ غیر سیاسی ہوتا ہے، ورنہ وہ جانبدارانہ چیزیں اس کی جھکاؤ کی طرف ہوتی تو کمیٹا کے آئین میں بھی یہ چیز ہے؟ بالکل ہے. اگر کبھی کوئی الیکشن ہماری طرف سے لڑتا ہے تو وہ کمیڈا سے اپنی جو مستعفی ہوگا اور وہ بے شک جا کے لڑے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ دو گروپوں میں جو جھگڑا چل رہا ہے، جیسے کیڈا میں اور کمیڈا میں، تو کراچی کی موبائل اور الیکٹرانکس مارکیٹ جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، اس میں دکانداروں کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا ماحول پر کوئی منفی اثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں دکاندار الحمدللہ اب زیادہ خوش ہیں، کیونکہ ان کے پاس پہلے ایک ہی دروازہ تھا، وہ وہاں جاتے تھے اور مرتا کیا نہ کرتا والا سین ہوتا تھا کہ اگر وہاں جاتے انہوں نے امپلیمنٹ کرنا تھا کسی بھی طریقے سے. اب الحمدللہ دکاندار دن میں 150 سے 200 مسئلے مسائل ہمارے پاس لے کر آتا ہے، اور الحمدللہ وہ ایسن طریقے سے ہمارے آفس میں مسئلے حل ہوتے ہیں اور وہ بخوشی جاتا ہے. اور اس سے ایک اچھی ماحول اور فضا قائم ہو رہی ہے مارکیٹ میں کہ پہلے بلیک میلنگ کا ایلیمنٹ تھا وہ الحمدللہ ختم ہو گیا، اور اب جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس میں کوئی حکومتی جو شخصیات ہیں یا کوئی متعلقہ ادارے ہیں، انہوں نے کوئی بیچ میں کردار ادا کرنے کی کوشش کی آپ دونوں کے درمیان؟ ایک سیاسی شخصیت نے بالکل کہا تھا ہمیں کہ آپ بیٹھیں، اور میں نے انہیں یہی جواب دیا تھا بالکل ہم بیٹھیں گے، اور کوئی اچھی بات کے لیے، مثبت بات کے لیے میں کہیں بھی حاضر ہوں. مجھے اس چیز سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ اور اچھے ڈائلاگز ہونے چاہیے، مگر اس صورت میں کہ کچھ ہماری شرائطیں کہ آپ شفافیت، ٹرانسپیرنسی، ایمانداری کو آپ سامنے رکھیں گے، ترجیحات کو آپ سامنے رکھیں گے، اور جو مارکیٹ کی فضا ہے اس میں یہ خوف اور ڈر ختم کرنا ہوگا کہ کسی کا مسئلہ آئے گا تو اس کے پیسے لیے جائیں گے. اور مارکیٹ کی جو تاجر ہیں ان کی ترجیحات کو، ان کی جو پریورٹیز ہیں ان کو ہم سامنے رکھ کے بالکل میں بیٹھنے کو تیار ہوں. آپ کے کچھ مخالفین کا موقف ہے کہ اس تنازع سے تاجروں میں تقسیم پیدا ہو رہی ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں بالکل تاجر، دو ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں دنیا میں، آپ سیاسی جماعتیں دیکھیں، ہر ایک کا نظریہ ہوتا ہے. تو ہمارا الحمدللہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، ہمارا ویژن ہے، نظریاتی اختلاف ہے. ہمارا نظریہ جو ہے وہ تاجروں کے تحفظ کی بات ہے، ہمارا نظریہ جو ہے وہ دکانداروں کے تحفظ کی بات ہے، ہمارا نظریہ جو ہے وہ موبائل اور الیکٹرانکس کے تاجروں پر جو بے جا ٹیکسز ہیں ان کو ختم کرنا. ہمارا نظریہ جو ہے وہ موبائل اینڈ الیکٹرانکس کے تاجروں کے جو مسئلے مسائل ہیں، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹ ہوں یا وہ دوسرے مسئلے مسائل ہوں،
ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا، تو الحمدللہ ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ابھی تو بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے تھے الحمدللہ وہ کمیڈا میں آ گئے، اور انہیں وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں الحمدللہ کہ آپ جس نظریے پہ جا رہے ہیں منہاج بھائی، آپ نے یہ جو قدم ہے بہت لیٹ اٹھایا، آپ کو کمیڈا جو ہے وہ بہت پہلے بنا لینا چاہیے۔ اچھا، کیا یہ تنازع جو ہے یہ واقعی مفادات کی جنگ ہے یا پھر دونوں ایسوسیشنز کے درمیان نمائندگی اور اثر و رسوخ کی لڑائی بن چکا ہے؟ دیکھیں مفادات تو بالکل ہیں، میرے ذاتی مفادات جو ہیں وہ تاجروں کا تحفظ ہے، تاجروں کی بقا ہے، مارکیٹ کا تحفظ ہے، کاروبار کی بقا ہے، یہ میرا ذاتی مفاد۔ ان کے مفادات کا مجھے نہیں پتا، اور باقی رہی بات ان کے مفادات آپ کہہ چکے، وہ میں کہہ چکا ہوں کہ جو بھی ان کے ایلیمنٹس ہیں، اور باقی رہی تنازعات کی بات، تو تنازعات ہیں جس کا میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں، اگر یہ ان چیزوں کو ختم کریں اور مارکیٹ کی فلاح کی بات کریں تو بالکل ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں کراچی کے موبائل اور الیکٹرانکس تاجروں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل، ہمارے جو تاجر ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سچا اور ایماندار تاجر جو ہے وہ بروز قیامت صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تجارت جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا جو ہے وہ پیشہ مبارک ہے۔ تاجر جو ہیں وہ ایمانداری سے کام کریں، اپنے دکاندار کے پاس اگر کوئی کسٹمر آتا ہے اس سے احسن طریقے سے بات کریں، اچھا سلوک کریں، اور کوشش کریں کہ جو کوئی شکایات لے کر آتا ہے اس شکایات کا ازالہ ہو۔ اور مارکیٹ میں الحمدللہ تاجر جو ہیں ہمارے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں، تو اپنی اہمیت کو سمجھیں اور ان لوگوں کو سمجھیں جو تاجروں کے مفاد کی بات کرتے ہیں، اور اپنے ارد گرد کالی بھیڑوں کو جو ہے وہ پہچانیں۔ بہت بہت شکریہ منہاج گلفام، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ منہاج گلفام کا یہ کہنا تھا کہ پولیس اگر اپنی پھرتیاں دکھائے تو یقیناً چھینے گئے موبائل برآمد ہو سکتے ہیں۔ دوسری کہ کیڈا اور کمیڈا میں صلح تو ہو سکتی ہے اگر شفافیت اور ایمانداری سامنے رہے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔